अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दी अदर स्टोरीज। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी पॉडकास्ट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई की मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी हमको निगत फरहान ने कराची से भेजी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के खौफनाक वाक़ये को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम एहसन भाई, मेरी दुआ है आप और आपके सुनने वाले खैरियत से होंगे। जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये भयानक वाक़या मेरी फैमिली के साथ 1997 में पेश आया था, जब हम दुबई से नए नए कराची में शिफ्ट हुए थे। जबकि मेरे और मेरे हस्बैंड के सभी घर वाले दुबई में ही सेट थे। खैर, कराची आकर हमने गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 में कॉन्टिनेंटल बेकरी के पास एक अपार्टमेंट जो 5 कमरों पर मुश्तमिल था ख़रीद लिया। मैं बताती चलूं, उस वक्त हमारी फैमिली में हम मियाँ बीवी, एक 7 साल की बेटी और एक 4 साल का बेटा था। हमारी फैमिली के हिसाब से वो अपार्टमेंट काफ़ी बड़ा था, पर वो अपार्टमेंट हमको काफ़ी मुनासिब कीमत में मिल गया था। खैर, हम उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए, जो उस वक्त तकरीबन न्यू ही था, और उस बिल्डिंग में ज़्यादातर अपार्टमेंट खाली ही थे। शुरू के दिन तो हमारे वहाँ बग़ैर किसी परेशानी के गुजरे, पर फिर एक रात जब मेरे हस्बैंड और बच्चे सो चुके थे और मैं किचन में कुछ काम करके अपने रूम में लेटने के लिए जा रही थी, तभी ड्राइंग रूम के डोर पर किसी ने दस्तक दी, जो रूम किचन के साथ ही था। पर इससे मुझे किसी डर का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि शायद ड्राइंग रूम की विंडो खुली रह गई होगी और हवा की वजह से कर्टन्स हिले होंगे, इसीलिए ये आवाज़ मुझे अंदर से आई है। तो मैं बिना कुछ सोचे ड्राइंग रूम के अंदर चली गई, पर रूम के अंदर तो सब विंडोज़ क्लोज थीं। तो मैं वापस रूम को लॉक करके अपने रूम की तरफ चली गई। मैंने अपने बेडरूम में कदम रखा ही था कि मुझे किचन में कुछ भारी सी चीज़ गिरने की आवाज़ आई। तो मैं फौरन ही किचन में गई, पर हैरान कुन तौर पर किचन की हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद थी। अब मुझे डर लगने लगा था, तो मैं चुपचाप अपने रूम में जाकर लेट गई। उसके बाद काफ़ी दिन तक कोई भी अनयूजुअल वाक़या पेश नहीं आया, तो मैं इस बात को भूल गई और इसका जिक्र अपने हस्बैंड से भी नहीं किया। पर हालात बहुत ख़राब होने वाले थे, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ कुछ अरसे पहले हुआ था वो दरअसल उनकी वार्निंग थी, जिसे मैंने सीरियसली नहीं लिया था। पर एक दिन जब हस्बैंड जॉब पर और बच्चे स्कूल गए हुए थे, मेरे साथ कुछ बहुत खौफनाक हुआ। उस दिन मैं अपने रूटीन के काम निपटाकर अपने बेडरूम में गई, तो थोड़ी ही देर बाद अचानक वॉशरूम का किसी ने शावर ऑन कर दिया। उस वक्त डर से मेरी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि मैं ये जानती थी कि घर में मेरे अलावा कोई और मौजूद ही नहीं है। दिमाग में कई सवालात उठने लगे, पर मैं हिम्मत करके उठी और वॉशरूम का डोर खोलने की कोशिश करने लगी, पर डोर खुल ही नहीं रहा था, मानो किसी ने उसे अंदर से लॉक किया हुआ हो। जबकि अंदर से शावर चलने की आवाज़ मुझे अब भी बराबर आ रही थी। मैं डोर को खोलने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी घर के मेन डोर की बेल बजी और उसके साथ ही वो शावर ऑफ हो गया और वॉशरूम का दरवाज़ा खुद से खुल गया। पर दरवाजे पर कोई आया है, ये सोचकर मेरी जान में जान आई और मैं तेज़ी से मेन डोर की तरफ भागी। पर दरवाज़ा खोलने पर बाहर कोई मौजूद नहीं था, जिससे मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा। मैं उस वक्त घर में बिल्कुल अकेली थी और उस पर ऐसे हालात डर लगना तो लाजमी था।
میں دروازہ بند کر کے اپنے ہسبینڈ کو کال کرنے کے لیے فون کے پاس پہنچی ہی تھی کہ مین ڈور کی بیل ایک بار پھر سے بجی، جس سے میں ایک پل کے لیے اچھل ہی گئی تھی۔ میں نے فون کو واپس رکھا اور دوبارہ ڈور کھولا تو اب کی بار وہاں میرے بچے ہی کھڑے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ کر میں نے سکھ کی سانس لی۔ پھر میں نے جلدی جلدی بچوں کے کپڑے چینج کروائے اور ان کو کھانا دیا۔ دراصل اس وقت میں یہ چاہ رہی تھی کہ بچوں کو سلا کر پھر اس بارے میں اپنے ہسبینڈ سے کال پر بات کروں، تو میں نے اپنے بچوں کو ڈرائنگ روم میں لٹا دیا، کیونکہ مجھے اپنے بیڈ روم میں جانے سے بھی ڈر لگ رہا تھا، اور میں بچوں کے ساتھ ہی تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی تاکہ وہ جلدی سے سو جائیں۔ پھر پتہ نہیں کیسے لیٹے لیٹے میری بھی آنکھ لگ گئی، اور تھوڑی ہی دیر بعد سوتے میں مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میرے ارد گرد بہت سارے لوگ جمع ہیں جو مجھ پر جھکے ہوئے ہیں، اور ایسا لگنے لگا جیسے میرے اوپر اچانک بہت زیادہ وزن آ گیا ہے، جس سے مجھے سانس لینے میں مشکل ہونے لگی تھی۔ پر میری آنکھ میرے کان میں آتی ایک بچے کی آواز سے کھلی۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا میرا بیٹا کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھ کر ہنسے جا رہا تھا۔ میں نے ہڑبڑا کر اپنے بیٹے سے پوچھا کہ وہ ہنس کیوں رہا ہے، تو اس کے جواب نے مجھے اندر تک سے ہلا دیا۔ اس نے کہا، ماما وہاں کھڑکی کے پاس جو بچہ کھڑا ہے وہ مجھے ہنسا رہا ہے۔ اس کی یہ بات سنتے ہی خوف سے میرے جسم میں بجلی دوڑ گئی، کیونکہ جس جگہ وہ اشارہ کر رہا تھا وہاں مجھے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تبھی میرے ذہن میں کچھ دیر پہلے ہوئے واقعات گھومنے لگے، تو میں بنا کچھ سوچے اپنے دونوں بچوں کو اٹھا کر اس اپارٹمنٹ سے باہر آ گئی، بلکہ اپارٹمنٹ سے نیچے اتر کے پارکنگ ایریا میں جا کر کھڑی ہو گئی، اور میں جب تک گھر نہیں گئی جب تک میرے ہسبینڈ گھر نہیں آ گئے، کیونکہ نہ میں وہاں آس پاس زیادہ کسی کو جانتی تھی اور نہ ہی کراچی میں اس وقت ہمارا کوئی قریبی ریلیٹیو تھا۔ اور سچ پوچھیں تو اس وقت میں اتنا گھبرا گئی تھی کہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ خیر، جب میرے ہسبینڈ آئے تو میں ان کے ساتھ ہی اوپر گھر میں گئی اور ان کو ساری بات بتائی، جو کچھ میرے ساتھ اس گھر میں آنے کے بعد سے آج تک ہوا تھا۔ میری بات سن کر وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، اور ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی کہ ہم فوراً دوسرا گھر خرید سکیں۔ تو دوسرے ہی دن میرے ہسبینڈ نے کسی عامل کو گھر دکھانے کا فیصلہ کیا، پر اس سے پہلے اب بھی ہمیں ایک رات اسی گھر میں گزارنی تھی، جو رات میں بھلانا بھی چاہوں تو بھلا نہیں سکتی۔ اس رات ہم نے بچوں کو بھی اپنے ساتھ ہی سلایا تھا۔ اس رات مجھے بڑی مشکل سے نیند آئی ہی تھی کہ میرے ہسبینڈ نے دیر رات میں مجھے اٹھا کر بتایا کہ ہمارا بیٹا گھر سے غائب ہے، جس کو سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور میں بھی اپنے بیٹے کو پورے گھر میں ڈھونڈنے لگی، پر وہ گھر میں کہیں نہیں تھا۔ تو مجھے خیال آیا کہ ہم نے ڈرائنگ روم تو چیک ہی نہیں کیا۔ اس کی طرف ہمارا دھیان اس لیے بھی نہیں گیا تھا کیونکہ ڈرائنگ روم ہمیشہ لاک ہی رہتا تھا، اور اس کے دروازے پر اوپر کی طرف کنڈی لگی رہتی تھی، اور میرا بیٹا اتنا چھوٹا تھا کہ وہ اس کا لاک خود سے کھول ہی نہیں سکتا تھا۔ خیر، جب میں نے اپنے ہسبینڈ سے بھی پوچھا کہ کیا انہوں نے ڈرائنگ روم چیک کیا ہے، تو انہوں نے بھی یہی سوچ کے اس کو چیک نہیں کیا تھا۔ پر احسن بھائی، آپ یقین مانیں، لاک ہونے کے باوجود ہمارا بیٹا وہاں ڈرائنگ روم کی کھڑکی کے پاس ہوا میں جھول رہا تھا، جیسے کسی نے اس کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ خوف سے دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا جو ہم اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے؟ دروازہ بھی باہر سے لاک تھا، تو میرا بیٹا اندر کیسے آ گیا؟ جسم خوف سے لرزنے لگا تھا۔ پھر میرے دل میں پتہ نہیں کیسے آیت الکرسی کا خیال آیا، اور میں زور زور سے آیت الکرسی پڑھنے لگی
اور میرے ساتھ ساتھ میرے ہسبینڈ بھی۔ تو آپ یقین مانیں میرا بیٹا خود سے زمین پر آ گیا، جیسے کسی نے اسے بڑے آرام سے نیچے زمین پر لٹا دیا ہو۔ وہ اب بھی سو رہا تھا، پر ہمارا ڈر اور خوف کا یہ عالم تھا کہ ہم نے وہ رات جاگ کر ہی گزاری۔ صبح ہوتے ہی میرے ہسبینڈ نے اپنے جاننے والے قریبی لوگوں سے مشورہ کر کے ایک عامل کو گھر بلایا، جنہوں نے پہلے تو گھر کا پورا حصار کیا، پھر ایک ایک کر کے کمروں میں گئے اور پھر انہوں نے میرے بچوں سے بھی بات کی، پر حیران کن طور پر وہ میرے بیٹے سے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس گھر میں جنات کی کافی فیملیز آباد ہیں، جن میں بچے، بوڑھے اور جوان سب شامل ہیں، عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی، اور انہی میں سے ایک نے ہمارے بیٹے پر قابو کیا ہوا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر پہلے تو ہمیں بالکل بھی یقین نہیں آیا، پر جب انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو یہ گھر چھوڑنا تو پڑے گا، کیونکہ میرے عمل سے وہ جنات شاید آپ کو کچھ عرصے تک تنگ نہ کریں، پر وہ آپ کو ہمیشہ تکلیف پہنچانے میں لگے رہیں گے اور آپ کو یہاں کسی بھی صورت رہنے نہیں دیں گے، اور اگر آپ نے گھر چینج کرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو ان سے آزاد نہیں کروایا تو آپ جتنے بھی گھر بدل لیں یہ آپ کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو ہم میاں بیوی نے ان کی بات مان لی اور اپنے بیٹے کو ان کے پاس بٹھا دیا، اور اس سب سے پہلے انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ چاہے آپ کا بیٹا جتنا بھی روئے، آپ کو اس کو یہاں سے لے جانے کو کہے، آپ نے اس کی بات نہیں سننی ہے جب تک میں نہ کہوں۔ آپ کو اسے ہاتھ تک نہیں لگانا ہے، اور جب تک میں عمل کرتا رہوں آپ کو آیت الکرسی اور درود شریف پڑھتے رہنا ہے۔ تو ہم نے بھی ایسا ہی کیا۔ شروع میں جب انہوں نے اس کے سامنے قرآنی آیات پڑھنا شروع کی تو وہ بالکل نارمل بچوں کی طرح وہاں بیٹھا رہا، پھر آہستہ آہستہ وہ رونا شروع ہو گیا اور اس کو وہاں سے لے جانے کو کہنے لگا، اور پھر روتے روتے وہ اچانک چپ ہو گیا اور کھا جانے والی نظروں سے ان عامل صاحب کو گھورنے لگا۔ اس وقت اس کا چہرہ غصے سے بالکل لال ہو رہا تھا، اور ہمیں بھی عامل صاحب کی باتوں پر یقین آنا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ وہ واقعی اس وقت میرا بیٹا نہیں کوئی اور ہی لگ رہا تھا۔ تبھی میرے 4 سال کے بیٹے نے ایک بھاری آواز میں کہا کہ وہ اس کو نہیں چھوڑے گا اور ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہے گا۔ احسن بھائی، وہ لمحات میرے لیے کتنے مشکل تھے، میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ آپ خود ہی سوچیں، ایک ماں کے لیے اپنے چھوٹے سے بچے کو ایسی حالت میں دیکھنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ بہرحال ان عامل صاحب نے اس کو مسلمان ہونے کو کہا اور کہا کہ اگر وہ اس کو چھوڑے گا نہیں تو وہ اسے جلا دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مستقل قرآنی آیات پڑھتے رہے۔ ان کی یہ بحث اور تکرار 1-1.5 گھنٹے تک جاری رہی۔ پھر میرا بیٹا نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گیا، تو پھر عامل صاحب نے ہم سے کہا کہ وہ شیطان اس کے جسم سے فی الحال تو نکل گیا ہے، پر وہ پھر سے اس پر حاوی ہونے کی کوشش ضرور کرے گا۔ آپ لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس گھر کو جتنی جلدی ہو سکے چھوڑ دیں۔ تو ہم اسی دن ہوٹل میں شفٹ ہو گئے، اور کچھ دن بعد ہم نے وہ گھر ایک فیملی کو سب کچھ بتا کر بیچ دیا، جس میں ہمیں کافی نقصان بھی ہوا۔ پر میرے لیے سب سے اہم اور بڑی بات یہ تھی کہ میرے بچے، میری فیملی کسی بڑے ناتلافی نقصان سے بچ گئے۔ جس فیملی کو ہم نے وہ گھر بیچا تھا وہ بھی کچھ دن بعد وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ میں اب بھی گلستان جوہر کے ایک اپارٹمنٹ میں رہتی ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ اپارٹمنٹ اب بھی خالی پڑا ہوا ہے۔ بہت شکریہ نگہت فرحان صاحبہ، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اللہ آپ کو، آپ کی فیملی کو اور ہم سب کو ہمیشہ اپنی امان میں رکھے، آمین۔ سو فرینڈز، آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی؟
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई की मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके पास भी कोई सच्चा वाक़या है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप हमें मेल कर सकते हैं या इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। हमेशा पाकी की हालत में रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले खौफनाक वाक़े के साथ। अस्सलामु अलैकुम।